अस्सलाम वालेकुम मेरे इल्म दोस्त नौनिहाल दोस्तों, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपने गुज़िश्ता जो वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें हमने माह अक्टूबर 2022 के मैगज़ीन के अंदर जो है शाया होने वाले जो 10 सवालात हैं उनका जवाब आप तक पहुंचाया था। और अब जो है एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं और ये जो जवाबात आपको तक पहुंचाए जाएंगे ये दरअसल अगस्त 2022 के अंदर जो हमदर्द नौनिहाल शाया हुआ था उसमें जो है ये सवालात जो थे वो शाया हुए थे। और ये मुकाबला नंबर है 316, मालूमात अफ़ज़ा नंबर 316 अगस्त 2022 के मैगज़ीन में हमदर्द नौनिहाल जो मैगज़ीन आपको जो रसाला मिलता है उसमें शाया हुए थे। और अभी अक्टूबर 2022 के अंदर जो हमदर्द नौनिहाल शाया हुआ है इसमें जो है इसके जवाबात भी दिए गए हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप तक ये दुरुस्त जवाबात जो है कि वीडियो के ज़रिए जो है वो पहुँचाए जाएँ। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं ये हमारा जो सेगमेंट है वो है हमदर्द नौनिहाल, जिसमें हम हमदर्द नौनिहाल बच्चों का जो रसाला है उसमें एक सेगमेंट है मालूमात अफ़ज़ा क्विज़ प्रोग्राम है और उसमें 10 सवालात पूछे जाते हैं जिसके जवाबात जो हैं बच्चों ने देना होते हैं। उसी सेगमेंट को आगे लेकर चल रखे हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पे है? डियर स्टूडेंट्स और मेरे इल्म दोस्त नौनिहाल दोस्तों, बात यह है कि पहले आपसे सवाल पूछा जाता है और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका जवाब होता है। लेकिन आपने क्या करना होता है कि जैसे ही आपकी नज़र के सामने ये सवाल गुजरेगा तो आपने फ़ौरी तौर पे अपनी नोटबुक के ऊपर जवाब लिख लेना है और फिर आपने चेक कर लेना है कि आपका जवाब दुरुस्त था या कि नहीं था। और आखिर में आपने बताना होता है कि आपके 10 में से कितने सवालात दुरुस्त थे और कितने गलत थे। और फिर कमेंट के अंदर जाकर जो है आपने वो रिज़ल्ट जो है वो देना होता है। तो इस तरह जो है इसमें एक दिलचस्पी भी पैदा की गई है और आपका एक फ़ौरी तौर पे जो है रिज़ल्ट भी जो है वो हम तक पहुंच जाता है। दोबारा देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पे है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पे है? इसका दुरुस्त जवाब है हज़र मौत के मुकाम पर। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हज़र मौत में वाक़या है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या था? आपने बताना ये है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या था? तो फ़ौरी तौर पे जो है आप उसका जवाब लिखिएगा और फिर अभी हम चेक कर लेंगे कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपने जवाब लिख लिया होगा। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा का नाम हज़रत हफ्सा था। हज़रत हफ्सा जो है उनकी चौथी जो है ज़ौजा मोहतरमा है उनका नाम ये था। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है दारुल शिकवा, शुजा और मुराद बख्श मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के क्या लगते थे? ये 3 नाम हैं। इसमें पहला नाम है दारुल शिको, शुजा और मुराद बख्श। आपने बताना ये है कि ये तीनों जो शख्सियात हैं दारुल शिको, शुजा और मुराद बख्श शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के रिश्ते में क्या लगते थे? तो आपने बताना ये है कि उनका रिश्ता इनके साथ क्या था। तो फ़ौरी तौर पे इसका जवाब लिखिएगा। दारुल शिको, शुजा और मुराद बख्श मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के रिश्ते में क्या लगते थे? उसके भाई थे, बेटे थे या उसके कोई कज़न थे, चचा थे? तो आपने उनके रिश्ते का नाम बताना है। तो उम्मीद है कि अब तक आपने इसका जवाब लिख लिया होगा। इसका दुरुस्त जवाब है स्टूडेंट्स ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के भाई थे। दारुल शिको, शुजा और मुराद बख्श
مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے یہ تینوں جو ہیں ان کے بھائی تھے۔ تو آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ کویشچن نمبر 4 ہے۔ چوتھا کویشچن ہے، پاکستان کے مشہور مصور آذر زوبی کا اصل نام کیا تھا؟ پاکستان کے مشہور مصور آذر زوبی کا اصل نام کیا تھا؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ آذر زوبی جو ہیں ان کا اصل نام کیا تھا، اور یہ پاکستان کے ایک مشہور اور نامور مصور ہیں۔ آپ نے ان کا اصل نام بتانا ہے، جو کہ ان کا جو کلمی نام ہے وہ آذر زوبی ہے، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا وہ آپ نے بتانا ہے۔ امید ہے کہ اب تک آپ نے یہ جواب جو ہے وہ لکھ لیا ہوگا، اور آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا درست جواب ہے عنایت اللہ ان کا اصل نام تھا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، پاکستان کے مشہور مصور آذر زوبی کا اصل نام عنایت اللہ تھا۔ آذر زوبی جو ہیں ان کا جو کلمی نام ہے وہ تو آذر زوبی ہے، لیکن ان کا جو اصل نام ہے وہ عنایت اللہ تھا۔ بعد میں انہوں نے جب مصوری کا پیشہ اختیار کیا تو انہوں نے اپنا کلمی نام جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور آذر زوبی کے نام سے وہ جانے جانے لگے۔ آئیے دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 5 ہمارے پاس کون سا ہے۔ ہمارے پاس 5واں کویشچن ہے، گمبٹ پاکستان کے کس ضلع میں واقع ہے؟ گمبٹ ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس نام کی جگہ، یعنی گمبٹ نام کی جگہ یا گمبٹ نام کا مقام پاکستان کے کس ضلع میں واقع ہے؟ تو آپ نے اس کا ضلع کا نام بتانا ہے۔ تو امید ہے کہ اب تک آپ نے اس کا درست جواب جو ہے وہ لکھ لیا ہوگا، اور اگر آپ کے پاس اس کا درست جواب نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کراس کر دیں۔ کویشچن نمبر 5 لکھنے کے بعد خالی جگہ چھوڑ دیں، اور جب آپ کو درست جواب معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا درست جواب لکھ لیجئے گا۔ گمبٹ پاکستان کے کس ضلع کے اندر واقع ہے، یا پاکستان کے کس ضلع کا یہ مقام ہے؟ آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضلع خیرپور کا مقام ہے۔ گمبٹ پاکستان کے ضلع خیرپور کا مقام ہے، تو یہ خیرپور میں جو ہے وہ واقع ہے۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 6، اور چھٹے کویشچن کا جو ہے چھٹا کویشچن یہ ہے، ابراہم لنکن کس ملک کے 16ویں صدر تھے؟ ابراہم لنکن جو ہے وہ ایک ملک کے صدر رکھے ہیں، اور ان کا جو صدارتی نمبر تھا وہ 16ویں صدر تھے اس ملک کے۔ آپ نے ملک کا نام بتانا ہے کہ ابراہم لنکن جو ہے ان کا تعلق کس ملک کے ساتھ تھا، یا وہ کس ملک کے صدر تھے، اور پھر دوسری معلومات یہ ہیں کہ وہ 16ویں صدر تھے اس ملک کے۔ تو آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں صدر تھے۔ امریکہ کا علم دوست نونہال ساتھیوں، امریکہ جو ہے اس کا ویسے جو آفیشیل نیم ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیکن ہم عام طور پہ اس کو امریکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی ریاست ہے متحدہ امریکہ۔ تو ابراہم لنکن جو ہیں یہ امریکہ کے 16ویں صدر تھے، اور 1860 میں امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے، ان انتخابات کے نتیجے میں جو ہے ابراہم لنکن جو ہیں یہ امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف جو ہے وہ 1861 میں اٹھایا تھا۔ 1865 تک جو ہے یہ برسر اقتدار رہے، اور ابراہم لنکن جو ہے اس کے دور میں خانہ جنگی ہوئی تھی، اور جس خانہ جنگی کے اوپر جو ہے ابراہم لنکن نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جو ہے قابو پا لیا تھا، اور ابراہم لنکن جو ہے ان کا مرڈر ہوا تھا۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس کویشچن نمبر 7 ہے، مشک ایک قیمتی خوشبو ہے، یہ کس جانور کے ناف سے حاصل ہوتی ہے؟ مشک ایک خوشبو کا نام ہے، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ خوشبو جو ہے جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے، یہ کس جانور کے ناف سے حاصل ہوتی ہے؟ کویشچن دوبارہ سن لیجیے گا، مشک ایک قیمتی خوشبو ہے، یہ کس جانور کے ناف سے حاصل ہوتی ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے اب تک آپ نے جواب لکھ لیا ہوگا۔ یہ سوال جو ہے بہت مشہور سوال ہے، اور عموماً ہم لوگوں کو پہلے سے اس کا بات کا علم ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا ہے۔ اس کا درست جواب ہے یہ ہرن کے
ناف سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی مشک کی جو خوشبو ہے، جو کہ بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے، یہ ہرن کے ناف سے حاصل ہوتی ہے۔ مشک خوشبو ہرن کے ناف سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس کویشچن نمبر جو 8 ہے، 8ویں کویشچن کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے پاس کویشچن نمبر 8 ہے واٹ WATT واٹ بجلی کی ایک چھوٹی اکائی ہے۔ 1 میگا واٹ میں کتنے واٹس ہوتے ہیں؟ واٹ کیا ہے؟ بجلی کی ایک چھوٹی اکائی ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ 1 میگا واٹ میں کتنے واٹس ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اب تک جو ہے اس کا درست جواب جان لیا ہوگا۔ 1 میگا واٹ میں کتنے واٹس ہوتے ہیں؟ 1 میگا واٹ میں 10 لاکھ واٹس ہوتے ہیں۔ واٹس کیا ہے؟ بجلی کی یہ الیکٹریسٹی کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، اور 1 میگا واٹ کے اندر جو ہے 10 لاکھ واٹس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ اتنے میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، اور اتنے میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے یا مس یوز ہو جاتی ہے۔ تو میگا واٹ جو ہے یہ بجلی کی ہی اکائی ہے، لیکن بجلی کی سب سے چھوٹی جو اکائی ہے وہ واٹس ہیں۔ اگر 10 لاکھ واٹس ملیں تو 1 میگا واٹ بنتا ہے۔ 10 لاکھ واٹس جب بجلی ملتی ہے تو اس سے 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن جو ہے اس کا تعلق اردو ادب کے ساتھ ہے، اور اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، وہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اینٹ کا جواب سے دینا، بہت مشہور محاورہ ہے۔ اینٹ کا جواب سے دینا، یعنی اینٹ کا جواب کس سے دینا؟ درست محاورہ کچھ یوں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ محاورہ ہے، اور اس کا درست جواب بھی یہی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ آئیے آخری کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس آخری کویشچن ہے، عموماً جو ہے یہ جو معلومات افزا پروگرام ہے جو علم دوست نونہال کے جو ریڈرز ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس میں آخری جو کویشچن ہوتا ہے اس میں کوئی خوبصورت شعر جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس شعر کا دوسرا مصرع کیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا پہلا مصرع کچھ یوں ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ آپ نے کیا بتانا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ دوبارہ سن لیجیے گا، اس وقت تک امید ہے آپ نے وہ دوسرا مصرع لکھ لیا ہوگا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ شعر دوبارہ سماعت فرمائیے گا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہ علامہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آئیے اس ویڈیو کے اختتامی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمدرد نونہال اگست 2022 کا جو کوئز پروگرام تھا، اس میں جو سوالات شائع ہوئے تھے ان کے جوابات جو ہیں آپ تک پہنچائے گئے ہیں، اور معلومات افزا کوئز پروگرام تھا، اور میں ہوں محمد نواز وڑیچ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور علم دوست نونہال بچوں، آپ سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ایک رسالہ جو ہے جو بچوں کے لیے شائع ہوتا ہے، اس میں بہت سارے نام ہیں، اردو ڈائجسٹ ہے، تعلیم و تربیت ہے، ٹوٹ بٹوٹ ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہمدرد نونہال ہے، اور بے شمار میگزین جو ہیں بچوں کے شائع ہوتے ہیں۔ آپ لازمی طور پہ جو ہے اپنے والدین سے ریکویسٹ کر کے جو ہے اپنے لیے ایک میگزین کا اہتمام ضرور کریں، اور یہ چونکہ ماہانہ ہوتے ہیں، اور 1 مہینے کے اندر آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ایک میگزین کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مکمل طور پہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں آپ ضرور پڑھ لیتے ہیں، پوئمس پڑھ لیتے ہیں،
کوئی دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں، لطیفے ہوتے ہیں، بچے بڑے شوق سے لطیفے پڑھتے ہیں، پہیلیاں ہوتی ہیں، ہر بچوں کے میگزین میں لازمی طور پہ پہیلیاں ہوتی ہیں اور بچے پھر اپنے چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ کا ویژن بہتر ہوتا ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی اردو ریڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں آپ اچھی لگتی ہیں تو آپ ان کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں، یا آپ نے متعلقہ جو آپ کا رسالہ ہے اس کو خط بھی آپ نے بعض اوقات لکھنا ہوتا ہے، تو آپ کو خط لکھنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، لکھنے کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی طور پہ جو ہے اپنے والدین سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مہینے میں جو ہے، اور یہ زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہوتے، میکسیمم ان کی قیمت جو ہے وہ 30 اور 40 روپے کے لگ بھگ، یا میکسیمم 50 روپے کے لگ بھگ ہوتی ہے، تو آپ آسانی سے ان کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 2-3 دن کی پاکٹ منی جو ہے وہ بھی اکٹھی کریں تو اس سے آسانی سے جو ہے آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ونس ان اے منتھ، مہینے میں صرف ایک بار اس کو خریدنا ہوتا ہے، اور پورا مہینہ جو ہے آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور حصول علم کے جس سفر کے آپ نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔